अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के फजल और तौफीक से कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरतुल बकरा की आयत नंबर 153 का उर्दू में तर्जुमा और तफसीर पढ़ी थी। आज इंशाअल्लाह आयत नंबर 154 का उर्दू में तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर बयान करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें अपना पाक कलाम सीखने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उसको बाकी दीगर मुसलमानों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, और मत कहो जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाए उसे मुर्दा, बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून, बल्कि वो जिंदा है लेकिन तुम्हें उसकी जिंदगी का शऊर नहीं। ये बहुत अहम बात है, इंसान की जिंदगी की बात हो रही है और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जो मेरे रास्ते में, मेरी राह में, सबीलिल्लाह में अपनी जान दे दे उसे मुर्दा मत कहो। देखो, जितनी भी इंसान कुर्बानी देता है उन तमाम कुर्बानियों में आखिरी कुर्बानी क्या हो सकती है? इंसान की जान। जब इंसान अपनी जान दे दे, ये आखिरी कुर्बानी है। इसके बाद इंसान के पास कुछ भी नहीं बचता। माल होता है लेकिन आदमी बाज दफा अपनी जान पर बने तो माल को भी दे देता है, उसे भी पेश कर देता है। इंसान का घर बार होता है, वो भी बहुत महबूब होता है इंसान को, लेकिन जब जान पर बने तो इंसान अपना घर बार छोड़कर हिजरत करके दूसरे इलाके में शिफ्ट हो जाता है, अपनी जान बचा लेता है। ये जान वाहिद चीज है जो बचानी लाजमी है, और जब कोई इंसान किसी मिशन के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए तो ये उसके पास आखिरी कुर्बानी है जो पेश की जा सकती है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, और उसको जो अल्लाह की राह में मार दिया गया उसको मुर्दा मत कहो, बल अहया, वो जिंदा है। अब देखें, इसकी ज्यादा तफसील तो आएगी सूरह आले इमरान में, अगली सूरत में, कि किस तरह जो शहीद होता है अल्लाह ताला उसको बिल्कुल जिंदा सलामत जन्नत में दाखिल करते हैं और वो वहां पे बिल्कुल वैसी जिंदगी गुजारता है जैसे हम यहाँ दुनिया में गुजार रहे हैं। लेकिन हमें चूंकि उसका शऊर नहीं है, वहां उसको रिस्क दिया जाता है, वहां उससे बिछड़ने वाले जो पीछे रिश्तेदार उसके रह जाते हैं, बहन भाई, बीवी बच्चे, माँ बाप रह जाते हैं, उनके बारे में जो उसको गम होता है तो उसके बारे में भी जन्नत में उसको तसल्ली दी जाती है कि तुम गम न करो, तुम्हारे घर वालों को, अहले अयाल को हमने संभाला हुआ है, और जब वो यहाँ पर आएंगे तो उनके लिए भी हमने इत्माम करके रखा हुआ है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि फी सबीलिल्लाह का क्या मतलब है? अल्लाह की राह में। देखें, जान तो दे दी जाती है, लोग जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये फर्क करना पड़ेगा कि वो जान दी किसकी खातिर है। देखें, एक परवाना होता है ना, वो अंधेरे में उड़ता है और जब उसको रोशनी नजर आती है, शमन नजर आती है, वो उसके पास आता है और उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाता है और उसके ऊपर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो उसके पास आता है तो वो जल जाता है, वो राख हो जाता है। उसने अपनी जान दे दी। अब वो जो परवाने की जान है वो फी सबीली शम्मा है, उसने रोशनी के लिए तड़प कर अपनी जान दे दी। इसी पर क्यास कर लें बाकी चीजों को भी। जैसे कोई बुत परस्त है तो वो बुत को बचाने के लिए या बुत की खातिर अपनी जान देता है तो उसकी जान फी सबीली बुत होगी। इसी तरह किसी को अपने वतन से मोहब्बत है, किसी को अपने कल्चर से मोहब्बत है, किसी को अपने माशरे से मोहब्बत है, किसी को अपने कैरियर से मोहब्बत है, तो जो जिसके लिए कुर्बानी देता है, जो जिसकी प्रस्तश करता है, वो उसी के लिए अपनी जान छिड़कता है। अब यहाँ पर बात हो रही है मकतूल फी सबीलिल्लाह की, जो अल्लाह की राह में मारा गया। और ये जुड़ा किस चीज से हुआ है? गवाही, शहादत। जो अल्लाह ताला की गवाही देते हुए शहीद हो गया उसको कहा जाएगा कि ये जिंदा है, ये मरा हुआ नहीं है, इसको शहीद कहा जाएगा। असल में मसला ये हुआ है कि मुसलमानों ने इस शहादत की वो तारीख रकम की है कि ये लफ्ज पूरी दुनिया में आम हो गया और आम बोला जाने लगा। आपने सुना होगा ना, वो शोहदाए शिकागो, ये कौन लोग हैं? ये ईसाई थे सारे के सारे और ये मजदूर थे। दुनिया इनको शहीद कहती है और इन्हीं के नाम पे हम मई में छुट्टी मनाते हैं, लेबर डे के नाम से। और इसी तरह आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि शोहदाए जलियांवाला बाग, ये कौन लोग थे? ये सारे के सारे सिख थे और इनको अंग्रेजों ने मारा था।
ان کو بھی لوگ شہید کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے ایک کاز پر کام کر رہے تھے اور اس کاز کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے لیے وہ نوبل پرائز اور ساری چیزیں وہ بالکل درست ہیں، لیکن یہ فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ فی سبیل اللہ وہ ہوگا جو اللہ کے مشن پہ لگا ہوا تھا اور اس مشن پر اس کی جان چلی گئی۔ تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا، مت کہو، لِمَن يُقْتَلُ، جو قتل کر دیا گیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات، مردہ، اس کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یقیناً شہید ہو جانا، اللہ کی راہ میں جان دے دینا، یہ بہت ہی افضل مقام ہے، بہت ہی اونچا درجہ ہے، بہت ہی بلند مقام ہے۔ کہتے ہیں کہ جنت میں جو اللہ تعالیٰ نے درجے رکھے ہیں، ان میں سب سے اونچا درجہ انبیاء علیہ السلام کا ہے، اس کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ صدیقین کا ہے، اور اس کے بعد جو تیسرا درجہ آتا ہے وہ شہید کا ہے۔ شہید ادھر مرتا ہے، ادھر جنت میں داخل ہو جاتا ہے، زندہ سلامت، وہ مرتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں منع کیا کہ جو میری راہ میں مارا گیا، شہید ہو گیا، اسے مردہ نہ کہو۔ اس بات کو اگر بہت اچھے طریقے سے سمجھنا ہو تو اگر آپ سورہ یاسین پڑھتے ہوں، ایک ہوتا ہے نا صرف ثواب کے لیے پڑھنا، وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، اس کو پڑھنے کا ثواب ہے، وہ اپنی جگہ بات درست ہے، لیکن ایک ہوتا ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے پڑھنا۔ سورہ یاسین کے بارے میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، اس کا مفہوم میں بیان کرنے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے۔ اس دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ شہادت کا پیغام اتنے خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے، اگر کبھی آپ کی نظروں سے گزرا ہو، میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں۔ اس سورہ یاسین کے بالکل شروع والی آیات میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو یعنی ان مشرکین مکہ کو بستی والوں کا قصہ سنائیں۔ یہ بستی والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں قرآن پڑھ رہے ہیں، ابو جہل نہیں مان رہا، باقی مشرکین نہیں مان رہے، کوئی کہتا یہ جادو ہے، کوئی کہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ ان کو کچھ ہو گیا ہے، کوئی کہتا یہ شاعر ہے، نعوذ باللہ، طرح طرح کی باتیں آگے سے ہو رہی تھی ری ایکشن میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بستی والوں کا قصہ سنائیں۔ یہ مکے کے قریب ہی کوئی بستی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے تھے، تو اللہ تعالیٰ وہ بات ریپیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کو تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو ان بستی والوں کا قصہ بتائیں۔ وہ قصہ کیا ہے؟ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب ہم نے وہاں اپنے دو رسول بھیجے، اس بستی میں اللہ تعالیٰ نے دو رسول بھیجے، تو اس قوم نے، ان بستی والوں نے ان دو رسولوں کو جھٹلا دیا، ان کی بات کو نہیں مانا، انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَعَزَّزْنَا بِالثَّالِثِ، تو ہم نے تیسرے سے ان کو تقویت دی، یعنی آگے دو رسول بھیجے ہوئے تھے اور ایک اور رسول اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھیجے تاکہ ان بستی والوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیں اور ان کو ہدایت دیں، ان کو گائیڈنس دیں۔ تو ان تیسرے رسول کو بھی بستی والوں نے جھٹلا دیا، انہوں نے کہا ہم تو تمہیں کچھ نہیں سمجھتے، تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، جیسے وہ باتیں کرتے ہیں ری ایکشن کرنے والے انہوں نے کیا۔ تو وہ جو تیسرے رسول تھے نا، انہوں نے کہا کہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، میرے ذمہ صرف یہ تھا کہ مجھے جو اللہ نے پیغام دیا ہے وہ تم تک پہنچا دوں، وہ میں نے پہنچا دیا ہے، میرے ذمہ صرف یہی تھا۔ باقی آگے سے تم کیا سوچ رہے ہو، میرے ساتھ کیا کر رہے ہو، تمہارا رویہ کیا ہے، یہ تمہارا کام ہے، تم جانو، اور یہ تمہارے مسئلے ہیں۔ بہرحال میرا جو ڈیوٹی تھی وہ میں نے پوری کر دی ہے۔ اس واقعے کی اللہ تعالیٰ نے منظر کشی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، شہر کے دوسرے کنارے سے ایک بندہ بھاگتا ہوا آیا۔ وہ ایک عام بندہ تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ قوم کو اللہ کے رسول جو ہے وہ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، ہدایت کا درس دے رہے ہیں، اور قوم آگے سے یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، تو اس بندے نے وہاں کھڑے ہو کر ایک تقریر کی، اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون،
ان کی پیروی کرو، وہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے، کوئی پیسے نہیں مانگ رہے، صرف تمہیں ہدایت دینے آئے ہیں، اور ان کی بات کو مان لو۔ وما لیا، اور مجھے کیا ہوا، لا عبدو، کہ میں عبادت نہ کروں، الذی فطرنی، اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف میں نے لوٹ کر جانا ہے۔ اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اس کو چھوڑ کر اس کے علاوہ کسی کو اپنا خدا مان لوں، اپنا معبود مان لوں؟ کہ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس رحمان کی تکلیف سے بچانے کی طاقت کسی میں ہے ہی نہیں، تو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لوں؟ انی اذن لفی ضلال مبین، پھر تو بے شک میں گمراہ ہی ہو گیا اگر میں نے کسی اور کو معبود بنا لیا تو۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں اپنے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ باتیں جب اس نے کی نا وہاں پہ، تو یہ اس قوم کا اپنا بندہ تھا۔ باہر والا بندہ کوئی آ کر بات کرے تو وہ برداشت ہو جاتی ہے بعض دفعہ، لیکن اگر اپنے گھر سے کوئی بندہ اٹھ کر مخالفت شروع کر دے وہ برداشت نہیں ہوتی، اس پہ زیادہ غصہ آتا ہے۔ تو یہاں پہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ان لوگوں نے، اس کی قوم نے، اس بندے کو، وہ جو دور سے بھاگ کر آیا تھا، اس کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ ادھر قتل ہوا، ادھر آواز آئی قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل کر دو۔ جب جنت میں داخل کر دیا، اب اس بندے کے جذبات ہیں جن کو ہم تک اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے۔ ہمیں نہیں پتا اس بندے کا، ہم نے نہیں دیکھا، نہ ہم نے سنا ہے، ہمیں یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیونکہ وہ عالم الغیب ہے۔ وہ بندہ جب جنت میں داخل ہو جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ قالا، وہ کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم سمجھ جاتی۔ اس جملے کے دو ترجمے کیے جا سکتے ہیں۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ کاش وہ جو رسول آئے تھے میری قوم کو سمجھانے کے لیے، اور جو وہ باتیں کر رہے تھے، کاش میری قوم بھی سمجھ جاتی تو وہ بھی ان جنتوں میں ہوتی۔ اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے وہ شہید ہو گیا، وہ دنیا سے چلا گیا، تو اس کے جو پیچھے رہ جانے والے لوگ تھے، اس کے دوست یار، اس کے بہن بھائی، اس کے بیوی بچے، اس کا پورا خاندان، بڑے انسان کے رشتے ہوتے ہیں، سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، تو شاید ان کی اس کو فکر ہوئی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فکر کو، اور اس فکر کے جواب جو اس نے خود ہی دیا ہے کہ کاش وہ جان جاتے، میرے بچے، میری بیوی، میرے رشتہ دار، میرے بہن بھائی جو بھی ہیں، جو بھی رہ جانے والے ہیں، کاش وہ جان جائیں کہ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ اللہ نے مجھے تو معاف کر دیا ہے اور مجھے اپنے مقرب بندوں میں شامل کر دیا ہے، کاش وہ جان جائیں۔ تو یہ وہ بات ہے کہ جب انسان کو اس کا رزلٹ ملتا ہے اس قربانی کا، تو وہ ناقابل بیان ہے۔ ہم تو صرف ایک امیجنیشن ہی کر سکتے ہیں، اس کا حقیقت ہمیں نہیں پتا کہ وہ حقیقت میں جنت ہے کیسی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے کاز پر لگائے، ایسے مشن پر لگائے جس میں جب جان جائے تو وہ اللہ کی راہ میں شمار ہو۔ دیکھیں، جان تو جانی جانی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، مہینے بعد، سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد، یہ رہنی تو نہیں ہے، یہ جانی ہے۔ لیکن کسی نے کیا خوب کہا کہ جان دے دی، دی ہوئی اسی کی تھی، جان دے دی، دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اور اسی کو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اپنے فلسفیانہ انداز میں، اپنے شاعرانہ انداز میں بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا۔ کہا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، یعنی انسانی جسم کو انہوں نے آئینے سے تشبیہ دی۔ تو اسے بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، یعنی اللہ کی نظر میں یہ تب بہت زیادہ عزیز ہو جاتا ہے جب یہ اس کے رستے میں ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح علامہ اقبال نے اس کو ایک فارسی کے شعر میں بھی بیان کیا ہے۔ اس بات کو علامہ اقبال بیان کرتے ہیں کہ مقام بندگی دیگر، مقام بندگی اور ہے، مقام عاشقی دیگر، اور مقام عاشقی اور ہے۔ ز نوری سجدہ میں غائی، اگر فرشتوں سے مجھے سجدہ چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر فرشتوں سے اسے سجدہ چاہیے تھا، ز خاکی بیش ازاں خواہی،
تو خاکی سے تو مجھے اس سے زیادہ کچھ چاہیے۔ چنا خود را نگہداری کے بائیں بے نیازی ہا، شہادت بر وجود حق ز خون دوستاں خائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کے جو دوست ہیں وہ اپنے خون سے اللہ تعالیٰ کی ہونے کی گواہی دیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی گواہی دیں اور اللہ تعالیٰ کی الہیت کی گواہی دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔